बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या हुकूमत को इमरान खान के आइंदा अज़ाइम के बारे में कुछ खौफनाक इशारे मिले हैं? इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत का ऑप्शन सिर्फ 25% और 75% तैयारी किसी और ही हवाले से है। ये क्या मामला है, आज इस पर बात करेंगे। इमरान खान नाज़रीन जेल में ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि जिसके बारे में तफसीली रिपोर्ट मिलने पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के कान खड़े हो गए हैं और उन्हें पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाला मंजर नज़र आने लग गया है और इस हवाले से उनके खदशात बढ़ रहे हैं। आज ये इंतहाई चौंका देने वाला मौजू और सनसनीखेज खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। 22 अगस्त को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो हंगामी राबता हुआ वो भी इमरान खान की ये जो नई स्टेट ऑफ माइंड इंकशाफ हुआ है जिसका उसी पहलू के तनाज़ुर में हुआ, ऐसा कहना है ज़राए का। क्योंकि खदशा ये पैदा हो गया है कि किसी वक्त खान कोई बहुत बड़ा काम ना डाल दे कि जिससे फिर बाद में संभालना मुमकिन ना रहे। आज 22 अगस्त के दौरान इमरान खान ने जिस हिकमत अमली से काम लिया, एक और बात उसके हवाले से ये सामने आई है कि वो आलम इस्लाम के अजीम फातेह जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद की किस स्ट्रेटजी की पैरवी थी कि जिसने बाद में पूरे मशरक़ वुस्ता का मंजर ही बदल दिया था 1400 साल पहले। आज हज़रत खालिद बिन वलीद की इसी तारीखी हिकमत अमली और इस पर एतराज़ करने वाले मुनाफिकीन और कुछ मुसलमानों के भी उनके हम आवाज़ बन जाने वाला तारीखी वाक़या भी हम आपको सुनाएंगे और फिर इसी तनाज़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस फरमाने आली शान के साथ ख़त्म करवाया कि जिससे हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके साथी जांबाज सहाबा इकराम की शान मज़ीद बढ़ गई। ये भी आज आपको हम बताएंगे और फिर इसका लिंक क्या है इमरान खान की स्ट्रेटजी के साथ, ये भी आज आपको हम इंकशाफ करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले कुछ जिक्र हो जाए आज की जो कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं उनका। ये जो हुकूमत ईवान में 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम करने की तैयारियां कर रही है, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये 2/3 अक्सरियत इकट्ठी करते फिर रहे थे, इनसे 1/3 भी पूरी नहीं हुई और आज कौमी असम्बली के इजलास में कोरम भी पूरा नहीं था और तहरीक इंसाफ के निशानदही करने पर इजलास को फिर जुमा तक मुलतवी कर दिया गया। एक और अच्छी खबर नाज़रीन ये है कि तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्तें, ज़मानत की दरखास्तें एहतसाब अदालत में दायर की गई थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और एहतसाब अदालत ने इस हवाले से 30 अगस्त को समाअत का दिन मुकर्रर कर दिया है और केस का तमाम रिकॉर्ड नैब से तलब भी कर लिया है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड और तारीखी हवालों वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अब आते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। ऐसी वीडियोस बहुत कम बनती हैं, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो से सुननी है। नाज़रीन, इमरान खान की अडयाला जेल में 24 घंटे की जो सरगर्मियां हैं उसके हवाले से जो रिपोर्ट हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों को पेश की गई है उसके मुताबिक अदालत में पेशी और वहां मीडिया टॉक के अलावा कप्तान की सिर्फ 2 ही दिलचस्पियां हैं। एक तो वो अपनी एक्सरसाइज वाली जो साइकिल है उस पर बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं और अपने आप को उन्होंने जिस्मानी तौर पर अपने वजारत उज़्मा के ज़माने के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा फिट कर लिया है, जिसकी वजह से जब अब उनका ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और शुगर वगैरह चेक की गई तो जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल जवानों और नौजवानों वाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे उनके बारे में नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि वो दिन का बाकी सारा वक्त किताबें पढ़ते रहते हैं। किताबें पढ़ना ना कोई जुर्म है और ना कोई तशवीशनाक बात, लेकिन जिस चीज़ ने हुकूमत और इदारों के कान खड़े किए वो किताबों के मौज़ूआत हैं।
جن کا وہ پچھلے 1 سال سے مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے پچھلے 1 برس میں جن کتابوں کا مطالعہ کیا وہ جیل سے بھی انہیں فراہم کی گئیں اور پھر کچھ بہت سی کتابیں انہوں نے باہر سے بھی منگوائیں۔ ان کی ایک مکمل فہرست سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس فہرست نے اصل میں پریشان کیا ہے اور خوف و ہراس پھیلایا ہے۔ یہ آج بڑا دلچسپ ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ انکشاف کرنے جا رہے ہیں، اور یہی بنیادی آج کا موضوع ہے ہمارا کہ یہیں سے آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کے دل و دماغ میں کیا بھون چال آیا ہوا ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ عمران خان ایک کتاب پڑھنے میں 1 دن لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن لگا دیں، ورنہ وہ ایک ہی دن میں کتاب ختم کر دیتے ہیں پوری۔ اور جس کی وجہ سے قید کے دوران میں جن کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے انہیں، ان کی سینچری کب کی مکمل ہو چکی ہے اور اب وہ ڈبل سینچری کرنے والے ہیں۔ ابتدا میں ناظرین ان کی توجہ کا جو مرکز تھا وہ قرآن پاک کا ترجمہ تھا، انگلش ترجمہ انہوں نے حاصل کیا تھا خصوصی طور پر ریکویسٹ کر کے قرآن پاک، انہوں نے 2-3 بار اس کی تلاوت کی، ترجمے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیرت النبی پر لکھی ہوئی بہت اہم کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہیں، خلفائے راشدین کے حوالے سے اور اس دور کے عظیم مسلم فاتحین کے حوالے سے لکھی گئی کتابیں بھی ان کے زیر مطالعہ رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ کی جو کامیاب شخصیات ہیں اور حکمران ہیں اور سیاستدان ہیں ان پر لکھی گئی جو بڑی پائے کی کتابیں تھیں ان کا مطالعہ کیا، اور پچھلے کئی ماہ سے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں انقلاب برپا کرنے والی مزاحمتی تحریکوں اور ان کی قیادت پر لکھی گئی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ بہت بڑا معاملہ جس نے کان کھڑے کر دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور حکومت کے بھی، کہ عمران خان یہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طریقے سے ایک اپنا ذہن بنا رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا تیاری کر رہا ہے۔ ایک فکری جو اس کی جد و جہد ہے وہ بڑی خاموشی سے 1 سال سے جاری ہے، جو کسی کے نوٹس میں ہی نہیں تھی۔ ہوا یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کا یہ ذہنی و فکری سفر دیکھ کر حکومت اور اداروں کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ بندہ تو جیل میں بیٹھا بیٹھا ایک فکری ایٹم بم بن گیا ہے، اور تاریخ انسانی میں بڑی بڑی جو سیاسی تبدیلیاں اور اسٹریٹجک واقعات پیش آئے، اس دوران دنیا کی بڑی شخصیات نے کس حکمت عملی سے کام لیا، انہیں کیا کیا چیلنجز درپیش ہوئے، ان سب کو انتہائی تفصیل سے زیر مطالعہ لا کر عمران خان نے اپنی مزاحمتی سیاست اور انقلابی و جمہوری جد و جہد کی آئندہ حکمت عملی کو بہت پختہ کر لیا ہے، اور اس ساری فکری کاوش اور ان کے دل و دماغ میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک اقدامات اور فیصلوں کا عظیم خزانہ جمع کر دیا ہے اس کاوش نے، کہ جب ملک میں حقیقی آزادی کا اب نیا مرحلہ شروع ہوگا جو بالکل اب قریب آ گیا ہے، تو عمران خان کے سرپرائز فیصلے اور مزاحمتی حکمت عملی انتہائی حیران کن ہوگی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اس دوران پڑھا ہے اس حوالے سے جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں، مکمل فہرست تو ہمیں نہیں ملی، نہ اتنی آسانی سے وہ کسی کو دستیاب ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ فہرست دیکھی ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے اس سے ہم نے اندازہ لگایا کچھ اس میں سے بالکل 100% صحیح ہوں گی شخصیات جو ابھی ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں، اور وہ موضوعات جو عمران خان نے حالیہ 1-1.25 سال میں پڑھے ہیں اور ان پر بڑا غور و فکر کیا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی شخصیات ہیں جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اس دوران جن شخصیات پر لکھی گئی کتابیں پڑھی ہیں ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، خیر الدین باربروسا، اور ان کے ساتھ ساتھ دور جدید میں جنوبی کوریا، سنگاپور اور چین میں
غربت اور کرپشن کے چنگل سے عوام کو نکالنے والی جو ایک تحریکیں چلی اور جو سسٹم آف دا گورنمنٹ جو تشکیل پایا اور جس کی وجہ سے وہ یہ ممالک ترقی و خوشحالی سے ہمکنار ہوئے، ان کو بھی انہوں نے خصوصی طور پر پڑھا ہے۔ اور جو جدید انقلابی تحریکیں ہیں اور جو انقلابی حکمران تھے، ان کی سوانح حیات اور جد و جہد پر لکھی گئی کتابوں کا بھی بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں اس میں نیلسن مینڈیلا، چی گویرا، ماؤ زے تونگ، ابراہم لنکن، سر ونسٹن چرچل، ہٹلر، مسولینی، چو این لائی، ڈینگ سیاؤ پنگ، فیڈرل کاسترو، کارل مارکس، لینن، چنگیز خان اور بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے بالکل دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ان کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایسی بھی بہت سی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں اس دوران، جن میں اس حوالے سے ٹیکنیکل اور اعداد و شمار اور ڈیٹا کے ساتھ باقاعدہ جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے یہ بحث کی گئی ہے کہ دنیا 2035 میں کیسی ہوگی یا 2050 میں کیسی ہوگی، اس وقت کون کون سے بلاک ہوں گے، معاشی بلاک، اسٹریٹجک بلاک، کون سے ملک ترقی کر رہے ہوں گے اور تو کون سے ملک پیچھے جا رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے جو مستقبل قریب کی عالمی کشمکش ہے، دفاعی کشمکش بھی، اسٹریٹجک کشمکش بھی اور معاشی کشمکش بھی اور سیاسی کشمکش بھی، اس سارے کا انہوں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ ناظرین یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہر مثبت اور نیک خیال مالک کائنات کی عطا ہوتا ہے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں بٹھا کر اس کی عظیم فکری نشو و نما کرنا بلا شبہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، کیونکہ اس عظیم لیڈر کو اقتدار اس لیے عطا نہیں کیا گیا کہ یہ بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح اپنی اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں بنائے، یا اپنے جو رفقائے کار ہیں حکومت کے بڑے اپنے ساتھی جیسے جہانگیر ترین اور علیم خان تھے، اس طرح کے لوگ جو اس کے ساتھی لیڈر ہوں وہ بھی امیر سے امیر تر ہونا شروع ہو جائیں۔ عمران خان کو قدرت اس لیے سیاست اور اقتدار میں نہیں لائی، اسے کسی اور کام کے لیے لایا گیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اسے اقتدار اپنے ملک، اپنی قوم، امت مسلمہ اور عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے دیا گیا۔ اس طرف چونکہ معاملہ نہیں چل سکا، دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے انہیں گھیرا ہوا تھا کرپٹ لوگوں نے اور جو سسٹم کا حصہ تھے، اس لیے قدرت نے اس سے وہ موقع چھین کر اسے وہاں سے باہر نکال دیا۔ ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے پھر قدرت اپنے طریقہ اختیار کرتی ہے۔ قدرت کے اپنے طریقے ہیں جو ہماری سمجھ میں بہت دیر سے آتے ہیں، جسے ہم ظلم اور زیادتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے پچھلے 2-2.5 سال میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور پوری پاکستانی عوام کے لیے اللہ کی نعمت اور رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی قوم ہو یا کوئی ملک ہو۔ جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے اور لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر فولاد اور اسٹیل بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی اور پاکستانی قوم کو اسی طرح آگ کی بھٹی میں ڈال کر کندن اور اسٹیل بنانے کے راستے پر ڈالا ہوا ہے۔ اس عمل سے پی ٹی آئی میں موجود بہت سا مفاد پرست طبقہ زنگ کی طرح جو تھا وہ جھڑ گیا ہے یا جل گیا ہے۔ جس طرح پانی سٹرلائز ہو کر پیور ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ آج کی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی ہے جس نے 2018 کا الیکشن جیت کر حکومت بنائی تھی، اور نہ آج کا عمران خان وہ عمران خان ہے جو 2018 میں وزیر اعظم بنا تھا۔ ناظرین یوں سمجھ لیں کہ آپ کا کپتان 2018 میں آئرن مین تھا اور آج مین آف اسٹیل بن چکا ہے، جس کو زنگ نہیں لگتا۔ اس لیے اس بار
جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملے گا اور عمران خان ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو اس حکومت کی پالیسیاں پاکستان کو بھی امریکہ، چین، جنوبی کوریا اور سنگاپور کی طرح چند اشروں کے اندر ہی ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بن جانے کے راستے پر ڈال دیں گی، اور ملک میں حقیقی معنوں میں مستقل امن بھی قائم ہوگا اور پاکستان وہ پاکستان بننے کی طرف چل پڑے گا جس کا بانیان پاکستان اور ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے 1947 میں خواب دیکھا تھا۔ یہ تھا معاملہ ناظرین، جو عمران خان جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں جو اب ان کے حوالے سے ایک تاثر بن رہا ہے کہ یہ بندہ تو اس طرف چل پڑا ہے۔ اب ایک اور ان کا جو اقدام ہے حالیہ 22 اگست والا بھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ ایسے اقدام کیے، ان کا ہم نے کس طریقے سے جائزہ لینا ہے، وہ حضرت خالد بن ولید کا جو ہم نے آپ کو مثال دی تھی، ان کی جو جنگی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس حوالے سے آج ہم اب بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ ناظرین، جنگی اصطلاح میں ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کی بڑی مشہور اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ جنگی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنا۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا اس کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن کا دباؤ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کو شکست کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ پینترا بدل کر اور ہنگامی طور پر نئی صف بندی کر کے دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اچانک پسپائی اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں دشمن بہت بڑی طاقت کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے اور اگر جنگ جاری رہتی ہے تو آپ کی فوج دشمن کے نرغے میں آ کر بالکل ہی کچلی جائے گی، اور آپ نہ صرف یہ جنگ ہار جائیں گے بلکہ پھر آئندہ جنگوں کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی لشکر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا پورا لشکر یہاں ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر ناظرین، جنگی حکمت عملی کے تحت پسپائی یا ٹیکٹیکل ریٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی جنگ لڑتے ہیں کہ دشمن کو عارضی طور پر پریشان کر دیتے ہیں کہ شاید انہیں کہیں سے مدد مل گئی ہے یا جو اس جارحانہ انداز میں آگے بڑھے ہیں، اور اتنا ڈٹ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو مخمصے میں ڈال کر اچانک پسپائی اختیار کرتے ہیں اور اپنی فوج اور اپنا جو اسلحہ اور سارا معاملہ ہوتا ہے اثاثہ، اسے دشمن کے نرغے سے نکال کر واپس اپنے محفوظ ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں۔ یوں آئندہ جنگوں کے لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو بچا لیتے ہیں، اور پھر بھرپور تیاری کے بعد یہی لشکر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے اور فتوحات حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ ریٹریٹ کے حوالے سے۔ اس کی مثال ناظرین یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے جمپ ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن بڑا جمپ نہیں لگا سکتے یا بڑی چھلانگ آپ نہیں لگا سکتے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اور پھر آپ دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے جسم کی طاقت زیادہ زوردار انداز میں اس جمپ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو جنگی حکمت عملی میں بھی اور سیاسی حکمت عملی میں بھی بعض اوقات آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے ایک نئی زوردار چھلانگ کے لیے۔ ناظرین، دور نبوی میں جنگ موتا اس ٹیکٹیکل ریٹریٹ کے دوسرے فارمولے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جسے تاریخ میں بار بار بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی یہ واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر اس جنگ میں ناظرین صرف 3000 تھا، اور دشمن کچھ لوگ کہتے ہیں 40,000 تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ 1,00,000 تھا۔ یہ رومی فوج تھی جو مد مقابل تھی 3000 مجاہدین کے، اور سامنے یہ 1,00,000 کا لشکر تھا، اس کے سامنے 3000 مجاہدین تھے، اور پیچھے دریائے اردن تھا، یعنی پیچھے دریا تھا، سامنے دشمن تھا۔ مسلمانوں کے 3 سپہ سالار پے در پے یعنی یک کے بعد دیگرے شہید ہو چکے تھے۔ اس موقع پر لشکر میں موجود بڑے صحابہ کرام کی نظر حضرت خالد بن ولید پر آ کر ٹھہر گئی، اور ہنگامی حالات میں صلاح و مشورہ کر کے پھر انہیں نیا سپہ سالار منتخب کر لیا گیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید نے ہنگامی حکمت عملی بنا کر ایک زوردار جنگ لڑی، اور اس روز آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ مجاہدین کو پیچھے بھیجا جنہوں نے دریا پر ٹوٹا ہوا کشتیوں کا پل دوبارہ تعمیر کر دیا۔ دشمن کو خوفناک حملے کر کر کے مخمصے میں ڈال کر حضرت خالد بن ولید نے اس رات اچانک پسپائی اختیار کی اور اپنے لشکر کو بچا کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس پر ناظرین منافقین نے
प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि ये 3000 मुजाहिदीन सहाबा कराम मौत के खौफ से मैदान जंग से फरार होकर वापस आए हैं, और इसके हवाले से उन आयात का इत्तलाक करने लगे जिनमें मैदान जंग में जो भगौड़े होते हैं, जो असल में उनके लिए वो आयात नाज़िल हुई हैं। आप देख लें नाज़रीन कि ये जो आयात को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये आजकल ये काम नहीं हो रहा, उस दौरे नबवी में भी ये काम हुआ, और हजरत खालिद बिन वलीद और 3000 अजीम जानसार सहाबा कराम के हवाले से ये काम हुआ। और जो बेवफाई और गद्दारी के हवाले से जो मुसलमानों को सख्त वईद सुनाई गई है मैदान जंग में, उस अमल की मजम्मत की गई है, उसका अतलाक जो है वो इन अजीम मुजाहिदों पर करना शुरू कर दिया मुनाफिकों ने। और उनकी देखा देखी, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल भी कुछ सादा लोग जो हमारे साथी हैं, मुसल भाई हैं, वो भी मुखालफिन के प्रोपेगंडे से मुतासर होकर बाज़ औक़ात उन्हीं की ज़ुबान बोलने लग जाते हैं और वही इतराज़ात करने लगे। यार बात तो वो ठीक कह रहा है। ये होता है बाज़ औक़ात। जंगे मूता से नाज़रीन मुजाहिदीन की वापसी के हवाले से जारी इस प्रोपेगंडे से बहुत से आम मुसलमान भी मुतासिर हो गए, और इन सहाबा कराम और जो मुजाहिदीन थे उन पर तरह तरह के सवालात करने लगे। उन्हें रस्ते में रोक कर खड़े हो जाते, भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर आप लोग वापस आ गए, आपको यकीन नहीं है, आपको मौत का डर था, इस तरह की बातें शुरू करने लग गए। तारीख की कुछ किताबों में तो नाज़रीन यहाँ तक लिखा है कि इस प्रोपेगंडे ने कुछ ऐसे मुजाहिदीन को इतनी ज़हनी अजियत दी कि उनकी कुछ तादाद ने मस्जिद नबवी में आना ही छोड़ दिया और घर में ही नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। और फिर यूं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मस्जिद नबवी में जमा करके जंगे मूता के मुजाहिदीन के इस अमल यानी टैक्टिकल रिट्रीट की वजाहत फरमाई और उनके जज्बे की सच्चाई की गवाही दी और फरमाया कि इनका अल्लाह की बारगाह में आला मुकाम है। आपने इस मौके पर बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फरमाया कि हजरत खालिद बिन वलीद और जंगे मूता के 3000 जो मुजाहिदीन हैं उनका मैदान जंग से वापस आना फरार नहीं करार है। बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि ये फरार नहीं करार है। नाज़रीन, करार बार बार हमला करने को और पलट कर हमला करने को कहते हैं कि इसमें जब मुजाहिद पीछे हटता है तो वो डर कर पसपा नहीं हो रहा होता बल्कि पलट कर वार करने के लिए पीछे हटता है जंगी हिकमत अमली के तहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगे मूता के मुजाहिदीन मैदान जंग से भागने की नीयत से नहीं बल्कि बार बार मैदान जंग में जाने की नीयत से पीछे आए हैं। वो दोबारा मैदान जंग में जाने की नीयत से वापस आए हैं, इसलिए ये फरार नहीं करार है। और नाज़रीन, फिर तारीख ने देखा कि जंगे मूता के इन्हीं मुजाहिदीन ने और उन्हीं के सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद ने दौरे नबवी में भी और खिलाफत राशिदा के दौर में भी बार बार मैदान जंग में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सच साबित कर दिया कि ये फरार नहीं करार है। और ये तो आप जानते हैं नाज़रीन कि इसी जंग में शुजात का बेमिसाल मुजाहरा करने पर हजरत खालिद बिन वलीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी अल्लाह की तलवार। तो अब देखिए कि कुछ मुनाफिकों और कुछ मुसलमानों का इस हवाले से क्या नुक्ता नजर है और अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और हकीकत में उस वाक़े की क्या पहचान है। तो इसलिए ये हमने वाक़या बयान किया कि जब आपकी क़यादत टैक्टिकल रिट्रीट करती है तो उसे यू टर्न खान और फलाना और ये भाग गया और इस तरह की जो बातें शुरू कर दी जाती हैं और उस प्रोपेगंडे से हमारे अपने साथी, हमारे अपने दोस्त और पाकिस्तानी कौम का कुछ हिस्सा मुतासर हो जाता है, तो आपने आइंदा ऐसी किसी बात से मुतासर नहीं होना। यह देखना है कि उस शख्स का अज़्म, उस शख्स की नीयत क्या है। क्या वो दोबारा हमला करने के लिए, बार बार हमला करने के लिए पीछे हटा है या किसी मौके पर उसने टैक्टिकल रिट्रीट किया है या वो बिल्कुल ही मैदान छोड़कर भाग गया है। दोनों में बहुत फर्क है नाज़रीन, भगोड़े में और करार में बेपनाह फर्क है, फरार में और करार में बिल्कुल फर्क है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो नाज़रीन, ये तारीखी मिसाल हमने इसलिए दी है कि हमारे बहुत से दोस्त इमरान खान के किसी टैक्टिकल रिट्रीट पर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और नून लीग समेत सियासी मुखालफिन के प्रोपेगंडे के जहनी असर में आ जाते हैं।
حالانکہ عمران خان نے اپنی 28 سالہ جدوجہد میں مستقل پسپائی کا ذہن ایک دن کے لیے بھی نہیں بنایا۔ وہ جب بھی پیچھے ہٹتا ہے پلٹ کر نیا وار کرنے کی نیت سے ہٹتا ہے، اس لیے اس کے کسی عمل کو یو ٹرن یا فرار سمجھنا بے وقوفی ہے۔ وہ فرار نہیں ہوتا بلکہ قرار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے قائد کے ہر عمل پر اور ہر حکمت عملی پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز وہ زندگی کی آخری سانس تک ہار نہیں مانے گا اور قرار بنے گا، یعنی بار بار حملہ کرنے والا بنا رہے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب ہے حیدر قرار، وہ بھی اسی شان، آپ کی اسی شان کی وجہ سے ہے کہ ایسا شیر، حیدر شیر کو کہتے ہیں اور قرار بار بار حملہ، کہ ایسا شیر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایسے شیر ہیں جو بار بار حملہ کرتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز اس جنگ میں بھی جو آج آپ اور ہم اور عمران خان لڑ رہے ہیں، فتح 25 کروڑ پاکستانی عوام کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، اور یہ فتح اس لیے ہے کہ یہ قوم بھی قرار ہے، اس کا لیڈر بھی قرار ہے، اور اس جنگ کے آخری مارکے اب تقریباً شروع ہونے والے ہیں اور کامیابی اب زیادہ دور نہیں رہی۔ پولیٹیکل سائنس کا ناظرین بہت مشہور کوٹ ہے کہ ہسٹری از دا روٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس از دا فروٹ آف ہسٹری، یعنی تاریخ جو ہے وہ سیاست کی جڑ ہے اور سیاست جو ہے وہ تاریخ کا پھل ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو تاریخ سے یہ ساری مثالیں دیتے ہیں، اور عمران خان بھی یہ ساری تاریخ اس 1.25 سال میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہے، وہاں سے اس نے سیکھ لیا ہے ماؤ زے تونگ نے کیسے کیا، چی گویرا نے کیسے کیا، چین، سنگاپور، جنوبی کوریا اور دنیا کے ممالک میں تبدیلی کیسے آئی، حقیقی تبدیلی، سچی خوشحالی، اچھی ترقی، یہ ساری کیسے ہوئی، حقیقی انقلاب کیسے برپا ہوا، کیا کیا چیلنج درپیش ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، عالمی طاقتوں کی طرف سے اور سیاسی مخالفوں کی طرف سے، کرپشن کی وجہ سے، مافیاز کی وجہ سے کس کس طرح راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، دور جدید کے چیلنجز کیا ہیں، تاریخ میں کیا چیلنجز رہے ہیں، ان سارے معاملات کو عمران خان نے دوبارہ پڑھ کر، بڑی تفصیل سے پڑھ کر اپنی ذہنی فکری جو بیٹری ہے وہ چارج کر لی ہے، اور اس علم و حکمت کے جو موتی ہیں وہ تلاش کر کر کے محفوظ کر لی ہیں اپنے ذہن میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈائیلاگ سے کام نہ بنے اور مزاحمتی تحریک ناگزیر ہو جائے، اور کپتان نے ناظرین اسی حوالے سے بھرپور تیاری شروع کر دی ہے، کر لی ہے۔ جو یہ گفتگو آئی ہے، ان کے جو زیر مطالعہ کتابیں رہی ہیں اس دوران میں، ان کی جو اس کی فہرست اور موضوعات کی جو ہمارے تک رپورٹ پہنچی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کا کپتان ذہنی جنگی فوجی مشقیں کر چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔